स्टैंड बाय। नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुशामदीद। और आपको पता है कि आज बड़ा अहम फैसला पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान रियासत की तरफ से, एक कड़ा इम्तहान भी साथ ही में, कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़। और इसके अंदर जैश मोहम्मद के जो सरबराह हैं मौलाना मसूद अज़हर, उनके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और उनके बेटे जो हमाद अज़हर साहब हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। 44 अफराद को हिरासत में लिया गया है, तहवील में लिया गया है। और कहते हैं कि इन दोनों का नाम जो है वो डॉसियर में जो इंडिया ने हवाले किया है पाकिस्तानी हुकाम के, उसके अंदर इनके नाम शामिल हैं। जैश मोहम्मद पे बराह रास्त इल्ज़ाम पुलवामा हमले जो 14 फरवरी को हुआ, और उसके बाद दो न्यूक्लियाई ताकतें पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने आ गई, और आलमी ताकतें जो हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा। और जो जंगी जो माहौल है भारत के अंदर, वो अपने उरूज पर बरकरार। लेकिन साथ साथ में ये जो कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ आज ऐलान किया कि जी ये कार्रवाई अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। उसमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी साहब और सेक्रेटरी दाखिला जो थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये ऐलान किया। लेकिन इससे पहले कल हमारी जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ, सीनियर सहाफ़ियों की और एंकर्स की, उसके अंदर इमरान खान साहब ने एक ये बात वाज़ेह तौर पे कही थी, जो इनफॉर्मल एक हमारी उनके साथ बातचीत थी, कि हमें अंदर जो है एक स्टेबिलिटी लानी है। और उन्होंने बताया था कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो नहीं हो सका काम, अमल दरामद नहीं हो सका, उसको आगे चल के होना पड़ेगा। ख़ुद जो उस वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा था कि एक लंबी चौड़ी रकम है अरबों रुपए की जो मुख्तस की जाएगी, किस तरीके से इनको कौमी दायरे में लाया जाएगा, किस तरह इनके असासे जो हैं वो गवर्नमेंट की तहवील में लिए जाएंगे। और ये सब कुछ नेशनल एक्शन प्लान पे हो रहा है, लेकिन ये कोइंसाइड कर रहा है इस पूरे तनाज़े के साथ और जैश मोहम्मद के साथ। और साथ साथ में एक बड़ा ऐलान कि हाफिज़ सईद जो पहले लश्कर तैयबा के सरबरा थे और फिर उन्हें नाम बदल के जमात दावा तंजीम बनाई, और उनकी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है फलाह इंसानियत, उनको भी कालादम करार देने का जो है एक उसूली फ़ैसला हो गया है। और साथ साथ में मौलाना मसूद अज़हर जो हमारी इत्तलात के मुताबिक अलील हैं, और ये सन 2000 के अंदर एक इंडियन एयरलाइनर जो हाईजैक हुआ था और कंधार के अंदर लैंड हुआ था, उसके जो स्वाप हुआ था, हाईजैकर्स ने जो डिमांड की थी उसके अंदर ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद जैश मोहम्मद की बुनियाद डाली थी हरकत मुजाहिदीन में फूट पड़ने के बाद। तो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ मुकदमात का जो है वो भी दावा किया साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उनको भी तहवील में लेने या न लेने का फ़ैसला जो है वो जल्दी मुतवक्को, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको भी तहवील में लिया जाने का एक असूली फ़ैसला हो गया है। तो लेकिन ये जो माजी की गलतियाँ हैं हमारी, उसका मदावा कैसे मुमकिन? एक बड़ा चैलेंज है, कड़ा इम्तहान है हम सब के लिए। ये कालादम तंजीमें, इंतहा पसंद तंजीमें, माशरे पे बोझ, हमारी रियासत पर बोझ, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान पर गलत इमेज का बाइस, इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, इस सब पे बहुत तफसीली बात होगी। बहुत रिस्पेक्टेड हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ़ कराता हूँ। और एक और जो बड़ा आज इक़दाम किया इमरान खान साहब ने, फ़ारिग किया फैज़ल हसन चौहान को, जो ज़ाहिर बात है कि कौम को एक शर्मनाक एक तरीके से एक बड़ा डिसग्रेस फुल उनका एक कैरेक्टर रहा है माजी में भी, और हालिया में उन्होंने हिंदू बिरादरी के लिए एक नाकाबिल कबूल और गैर अखलाक़ी बयान दिया था। तो एक काबिल तारीफ़ इक़दाम, लेकिन सबसे पहली बात कि उनको ऐसी पोस्ट पे लगाया क्यों था, लेकिन सब पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले इन कालादम तंजीमों, इंतहा पसंद तंजीमों जो बड़ा इम्तहान हुआ है। मुशर्रफ जैदी साहब नामवर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और सोशल साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर साद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाना माना नाम मुबशिर जैदी, डॉन पे प्रोग्राम करते हैं, मारूफ सहाफ़ी, लिखारी। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर जैदी साहब ने कराची से ज्वाइन किया। और आमिर राना साहब, जिनको कहें कि इन इंतहा पसंद तंजीमों पर और मिलिटेंसी के ऊपर जो पूरे इक़दामात हैं, किस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग का जो एक इसमें इक़दामात लिए गए हैं, कितनी उसमें खामियां हैं, सब कुछ उसको बग़ौर खूबी जो है उससे वाकिफ़ हैं।
ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اور عامر رانا صاحب ہمیں لاہور سے اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا. سب سے پہلے مشرف زیدی صاحب, آپ کے پاس کہ یہ فیصلہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میری نظر میں کوئی اتنا بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. کل عدم تنظیموں کے کارکنان کو اریسٹ کرنا یا پروٹیکٹیو ڈیٹینشن یا کسٹڈی میں لینا, یہ ایک پرانا تسلسل ہے. جب بھی کوئی بھی ایسا نامور حادثہ یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے ڈالا جاتا ہے, جو اس دفعہ بھی ڈالا گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر سے ایک آواز اٹھنا شروع ہوتی ہے کہ آخر کب تک ہم بجائے اپنی فوج اور اپنی ISI اور اپنی فورن آفس کے تیسری یا چوتھی جو نان ریگولر ارریگولر ایسیمیٹرک ٹولز ہیں ان کی وجہ سے تذلیل ہم جو ہے ہمیں قابو ہے. اچھا, اب ایشو اس میں یہ ہے کہ یہ بہت گہرا میں سمجھتا ہوں اور سنگین قسم کا مسئلہ ہے, اور ایک دفعہ اریسٹ ہو جانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کسی کا بھی جب کوئی کہتا ہے کہ کل عدم تنظیموں کو واقعی کل عدم بنانا چاہیے, ان کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ جو لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے, ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فوراً سے اٹھا کے بند کر دیں. ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی, یعنی کہ عوام کے اندر, پارلیمنٹ میں, اپنے حکومت کے اندر کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار کرنا شروع کریں, اور جو دیگر بین الاقوامی پاکستان کے دوست بھی ہیں اور پاکستان کے مخالف بھی ہیں, ان کو بھی تھوڑا بہت جو ہے آن بورڈ لیں, اس لیے تاکہ بار بار جو آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اس الزام تراشی سے ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے نجات مل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آج پہلا اقدام ہے, اور یہ اقدام ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا کہ ہم ڈکلیئر کریں کہ ایک بہت بڑی کوئی چینج آئی ہے. صحیح ہے. برگیڈیئر سعد صاحب, ظاہری بات ہے کہ ہمارے فوج نے بھی استعمال کیا پوری 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں. اس کے بعد پھر ہم ظاہری بات ہے کہ ماضی کے دریچے میں ڈالیں تو بہت کچھ خریدنا پڑے گا, اور سب کو اندازہ ہے جو اس وقت شریک گفتگو ہیں کہ کیا کیا غلطیاں ہم سے ہوئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیپ جو ہے ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری عسکری قیادت جو ہماری انفارمل جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی ہے کہ یہ اب بوجھ ہیں, یہ ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہیں, لیکن ان سے کس طریقے سے نپٹا جائے اس کا اوپر ایک بحث ہوتی ہے. یہ تو آپ کی بات سچ ہے کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے, چاہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں یا جو اکراس دی پولیٹیکل ڈیوائڈ ہیں, ان کا یہ کنونسڈ ہیں کہ اس قسم کی جو یہ تنظیمیں پاکستان میں ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. پاکستان کو ہمیشہ کچھ دنوں کے چند سالوں کے بعد ہمیشہ اس قسم کے ایک فشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بدنامی ہوتی ہے. آپ کے تین جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہمسائے ہیں, وہ آپ کو اسی بات کے اوپر کا ان کا وہ ہر چین بھی میرے خیال میں اگر اوپنلی نہیں کہتا تو کم از کم ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ چین نے بھی صاحب کے دور کے اندر امیجز وغیرہ دکھائے تھے یہ اوگرز اور ایسٹ ترکمانستان. ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, ڈینائل میں نہیں جانا چاہیے. ہم سب سے پہلے ڈینائل میں چلے جائیں, ڈیفینس شروع کر دیتے ہیں, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ جو اس قسم کے یہ ایکسرسائز جو ہے نا, یہ ہم بہت پہلی دفعہ یہ مشقت کر چکے ہیں. 93 میں ہوئے, ایک دفعہ پہلے جنرل وحید کاکڑ صاحب نے کوشش کی تھی. صحیح ہے. پھر جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا وہ بھی جیش محمد میں دسمبر 2001 جیش محمد کا نام جو تھا وہ سامنے آیا تھا. اس کے بعد 12 جنوری کو پرویز مشرف صاحب نے ایک سپیچ دی تھی, بالکل اور بالکل اسی لائنز کی بھی تھی جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں. 2002 کے اندر لینڈ مارک اسپیچ دی, انہوں نے کہا تھا کہ میں مسجدوں کو بھی ریگولیٹ کروں گا, میں مدرسوں کو بھی ریگولیٹ کروں گا. وہ بات ختم ہوئی, فوجیں واپس آ گئی, بات اس وی وینٹ بیک انٹو دی سیم گروو. یہ مطلب ہے کہ آپ تنظیم پہ پابندی لگاتے ہیں, وہ کسی اور نام سے آ جاتا ہے. 2 مہینے کے بعد یہ چندہ دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ان کو نہیں پوچھتا. میں نے بڑے شہروں میں بڑی دکانوں پہ میں نے ان کے ڈبے دیکھیں جو پڑے ہوتے ہیں, عید کی نماز سے اب باہر نکلیں یہ کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں ابھی کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا مجھے بتائے جو ترقی کر سکتا ہے جس میں اس طرح آٹونومس آرم گروپس ہوں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, جس کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول نہ ہو,
وہ اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. مجھے آپ بتائیں کون سی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. میں عامر رانا صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ اتنی دفعہ کارروائی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جیش محمد کا ہیڈ کوارٹرز بھاولپور میں مرید کے اندر, لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کا, پھر فلاح انسانیت, تو یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو لپیٹنے میں بھی بہت ہی دن لگیں گے. یہ 10-15 روز, جیسے آج کہا کہ جی 15 روز تک کارروائی جاری رہیں گی, یہ تو میرے خیال میں طویل المدت, اگر آپ نے ایک ول ہے تو پھر طویل المدت جنگ ہے یہ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑا اس کے لیے کمپریہنسو لاہ عمل چاہیے اس پورے عمل کو ریورس کرنے کے لیے. صرف کریک ڈاؤن پہلے بھی ہوتے رہے جیسا کہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. لیکن ایک فرق ہے پچھلے جو کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں اور ابھی, وہ صورتحال کا فرق ہے. اس وقت شاید اتنی گمبھیر صورتحال نہیں تھی جتنی آج ہے, اور اس وقت ریزالو جو تھا ہمارے سیکیورٹی اور سویلین سیٹ اپ کا, وہ شاید اتنا نہیں تھا. ان کی تھریٹ پرسیپشن ڈیفرنٹ تھی. ابھی اس میں خاصی تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس وقت انڈیا پاکستان کا مسئلہ آپ جو عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس ول کے اندر, ریزالو کے اندر, ہماری سیکیورٹی اور ہماری پولیٹیکل جو ہے اس کے اندر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے, ایک فرق نظر آ رہا ہے جو ایک امپیکٹ ڈال سکتا ہے اس پالیسی میں. That's what you are suggesting. مجھے لگتا ہے, اور شاید میں زیادہ اوور آپٹیمسٹک ہوں, لیکن صورتحال بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے, یہاں پہ چائنا کا ذکر بھی ہوا, اور چند ایک دیگر ہمارے اسلامی ممالک کے کنسرنز ہیں ان تمام تنظیموں سے لے کے. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو پورا ایف اے ٹی ایف کا ایشو بنا کیسے ہے, یہ بھی ایک مسلم ہمارے برادر ملک کی شکایت کے اوپر کچھ تنظیموں کے سرگرمیوں کی ان کے ملک میں, اس کی وجہ سے یہ تمام ایشو بنا تھا اور پاکستان کے اوپر دباؤ پڑتا رہا ہے. اور انٹرنل ہمیں پتہ ہے کہ اندرونی طور کے اوپر بھی یہ ان کی ایروین کو نہیں روک سکے ہیں, اور ان گروپوں سے لوگ ٹوٹ کے کبھی القاعدہ میں, کبھی داعش کے اندر, اور کبھی اپنے جتھے بنا کے پاکستان یہ کے جو اندر حملہ. بالکل صحیح ہے. جیش محمد سے جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تو بریگیڈ 313 اور پھر القاعدہ داعش کے ساتھ, اور ظاہر بات ہے کہ پھر وہ مسعود اظہر کے خلاف بھی کھڑے ہوئے انہی کے جو اراکین ہیں یا ملیٹنٹس جو تھے. یہ مبشر زیدی صاحب, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم خیر کراچی میں ہم نے بڑا وقت گزارا, آپ کراچی میں ہیں اس وقت, یہ جو بنوری ٹاؤن ہے اس کا ایک پورا کیریکٹر یہاں سے ہے. یہیں سے مسعود اظہر جو ہے یہاں پہ رہے ہیں, یہاں پہ تعلیم دیتے رہے ہیں. یہیں پہ سن 2000 کے اندر مفتی نظام الدین شمزائی کے توسط سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی جب یہ رہا ہو کر آئے قندھار سے. ایک وہ ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ اعظم طارق بھی وہیں سے فارغ التحصیل ہے. دوسرا, جہاں پر آپ بیٹھے ہیں اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بڑی بڑی مساجد ہے پوش لوکیلٹی میں, ڈیفنس کلفٹن میں, جہاں پر کئی 100 کروڑ روپے کے ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اور ابھی میں گیا ہوا تھا لٹریچر فیسٹیول میں, تو جمعے کی نماز کے بعد وہاں پر جیش محمد کے اخبار جو ہے وہ بک رہا تھا 10 روپے کے اندر. یہ خیر اندرونی بات ہے. تو ایک بڑی لمبی اور ایک اندرونی صفوں کی صفائی جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بالکل اویس, جیسے آپ نے بھی کہا اور میرے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں تو دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر کریک ڈاؤن کے وقت کم و بیش ہم یہی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے اس دفعہ شاید کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں, مگر وہ ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ ریاست نے یہ 40 سال کی پراکسی وارز کا جو دور تھا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ختم ہونے کو آ رہا ہے, مگر کیا ریاست نے اس پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اس سارے کھیل میں اسے زیادہ نقصان ہوا یا زیادہ فائدہ ہوا؟ دیکھیے یہ چیزیں آپ نے بھی لکھا, ہم نے بھی لکھا 2000 کے عشرے میں, 90s میں ہم لکھتے تھے. میں نے یہاں تک لکھا کہ سپاہی صحابہ کو جو ہے وہ سعودی عرب سے کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے, کن اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں. سپاہی محمد کو ایران میں کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے, کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. مطلب اس حد تک چیزیں تھیں, مگر اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے اب ریاست نے اگر اگین وی آر ناٹ شیور, کیونکہ طریقہ دیکھیں وہی ہے
کہ ایم پی او کے تحت بند کر دو اور اس کو جو ہے آگے کرتے رہو ٹل دا ٹائم انٹرنیشنل پریشر ریسیڈ ہو، تو پھر دوبارہ سے آپ جو ہے یہ لوگ ہائی کورٹ سے یا ڈویژن بینچ سے کہیں سے ضمانت لے کر کے اور دوبارہ سے آ جائیں۔ بات یہ کہ ریاست کو اس دفعہ ریزولو دکھانا ہے۔ دیکھیں پہلے سیکٹیرین جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ریاست کہ کہیں نہ کہیں سے ریاست کی سپورٹ تھی ان لوگوں کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں مبشر جو آپ نے ریاست کے ریزولو اور جو عامر رانا صاحب نے پورا ایف ٹی ایف کا بتایا کہ سارے جس طرح خطرات کے بادل جو ہے وہ ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، میں اسی کو لے کے مشرف زیدی صاحب ظاہری بات ہے آپ نے فارن آفس میں بھی فرائض انجام دیے ہیں اور انٹرنیشنل پریشرز کو بھی دیکھا، ہم نے میڈیا کے تھرو دیکھا ہے، ظاہری بات ہے فورمز کے تھرو دیکھا ہے کہ یہ بدنامی کے علاوہ اور ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جس سیمینار میں جاؤ، جس فورم پہ جاؤ، اور وہ یہ آپ کو لگا دیتے تھے کہ یہ آپ کے آرگنائزیشن ہے، یہ ایلیمنٹس ہیں۔ چائنا جو ہمارا پارٹنر ہے، ان کے 2 انسرجنٹ موومنٹس ہی ان کی سنکیانگ پروونس میں، وہ دونوں کے بیسز نارتھ بلوچستان پہ تھے جو جنرل کیانی صاحب کے دور میں انہوں نے دکھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریزولو کو آگے امپلیمنٹیشن کس طرح ضروری ہے؟ میرے خیال ہے کہ اس میں ویسے اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم میرے خیال ہے 5 شخصیات جو ہے اس وقت گفت و شنید کر رہے ہیں اور 5 کا موقف تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے اور اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر اس ملک میں ایسے اہم لوگ، اثر و رسوخ والے لوگ اور کسی نہ کسی حد تک کافی سمجھدار لوگ جو بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں، وہ ان کے ذہن میں اور ان کی پلاننگ میں اگر وہ ان گروہوں کا کوئی فائدہ نہ دیکھتے ہوتے تو اب تک یہ ریزولو ہو چکا ہوتا۔ تو ہمیں یہ میرا خیال ہے ایک طرح سے ایک لمحہ فکر ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ابھی تک یہ گروپ جو ہے یہ قائم ہے اور ان کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف فائنینشیل فریڈم ہے، اس کو جو ہے چیلنج نہیں کیا گیا۔ ایک چھوٹا سا اب کہا جاتا ہے، میں نے دیکھا نہیں لیکن 2015 میں تو ایکسپلیسٹلی رپورٹ ہوا ہے لوکلی بھی کہ 2015 کے جو کشمیر ڈے تھا اس میں مولانا مسعود اظہر کی جو ہے اسپیچ تھی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس والے 5 فروری کو ابھی جو گزرا ہے پلوامہ اٹیک سے جو ہے 9 دن پہلے، تب بھی جو ہے ان کی سپیچ تھی۔ اب وہ جو پرانی تھی وہ تو آزاد کشمیر کے اندر جو اس کی خبریں تھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، بڑا کچھ شاید پروپیگنڈا بھی ہو ہندوستان کی طرف سے، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں لینی چاہیے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی زیادہ تذلیل اور اتنے زیادہ مسائل پیدا ہونے کے باوجود پاکستان اس خطہ کا وہ واحد ملک ہے جو 10, 11, 12% پہ گرو نہیں کیا۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ 2 اور 3% پہ جو ہے ہم نے گرو کیا۔ کوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جب بھی جو ہے سوال اٹھتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو جو ہے غدار کہہ کے اور ایجنٹ کہہ کے جو ہے اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ویو پوائنٹ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ ہماری ریاست میں، میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ڈراؤن آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ ضروری ہے۔ اچھا میرا یہ خیال ہے اور شاید میں غلط ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے پاکستان نے کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ کانفیڈنس پھر شاید بلڈ کرنا ہوگا کہ کشمیریوں کا ساتھ بہترین طریقہ جو ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جب بھی کوئی اہم ان کو کوئی سفارتی یا سیاسی جو بھی کسی طرح کی بھی جو سپورٹ ہو وہ ان کے لیے سرتاج ہو، وہ دنیا میں بھی دکھا سکے کہ یہ ہمیں یہ سپورٹ مل رہی ہے۔ اگر وہ سپورٹ جو ہے ان کے لیے بھی تذلیل شدہ ہو اور ہمارے لیے بھی مسئلے پیدا کرے تو وہ اسٹریٹجکلی اور ٹیکٹکلی ایک مسٹیک ہے۔ اب یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کہاں ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، اس کے اوپر میرے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ آج کل پریشر ہے تو ہم جلدی سے ان کو جو ہے 20 دن کے لیے جیل میں ڈال دیں اور پھر یہ بیک ٹو نارمل ہو جائے گا۔ یہ اگر بیک ٹو نارمل ہوا نا، اس سے زیادہ کیونکہ آپ کی اسٹریٹجک جو لائنز ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ بڑا کڑا امتحان ہے اور اندر ظاہر بات ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر سعد صاحب اور عامر رانا صاحب اور مبشر زیدی صاحب کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ لگ بھی رہا ہے کہ ریزولو ہے، چینج آف مائنڈ ہے، چینج آف ہارٹس نظر آتا ہے، لیکن بڑا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکسڈ یہ ایشو ہے کہ اتنے دسیوں ہزار جو یہ انتہا پسند یا عسکری جماعتوں کے کالعدم تنظیموں کے جو اراکین ہیں ان کو کس طریقے سے مین اسٹریمنگ کی جائے، کس طریقے سے انہیں
جو ہے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کی جائے، کیونکہ ماضی کے اندر ہمارا خود بہت اچھا تجربہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن اور حکمت عملی کا، اور اس کڑا جو امتحان ہے اس وقت سامنے کھڑا ہوا ہے ہماری ریاست کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اور خود ہماری حکومت کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر بات ماضی میں یہ سب کچھ ہوا، اور ابھی ہم نے پورے سیگمنٹ میں یہی بات کی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ دسیوں ہزار جو یہ ان کے ملیٹنسی میں رہے ہیں، یا ان کے ممبرز ہیں، یا اس سے انڈر انفلوئنس ہیں، تو اس کو ایک ٹھکانہ لگانے میں ظاہری بات ہے سب کو گولیاں تو نہیں مار سکتے، تو اس کا ایک طریقہ کار تو وضع کرنا ہوگا، اور وہی میرے خیال میں پیچیدہ معاملہ ہے. دیر از سم تھنگ کالڈ DDR. آپ اگر اس قسم کام میں ملوث ہوئے تھے، جیسے 74 سے ہوئے تھے، اس میں 40 سال نہیں ہوئے، 44 سال ہو گئے 1974 سے ہم ملوث ہوئے. تو اس کا ایک DDR ہوتا ہے، وہ آپ اس کو ڈسارم کرتے ہیں، ڈی موبلائز کرتے ہیں، ری انٹیگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ انکریجبل ہوں گے جن کو آپ نے ایلیمنیٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن بلک میرے خیال میں 80-90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزگار کے تحت یا مے بی سم آئیڈیولوجیکل ان کے اوپر وہ اس نیریٹو سے وہ امپریس ہو گئے اور بیچ میں چلے گئے ہوں. کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دے کیپ فلپنگ فرام ون آرگنائزیشن ٹو انادر. 12 ارب روپے کی لگ بھگ رقم ہے جس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اب آئندہ بجٹ میں رکھا جائے گا ان کی اکنامک نیڈس کی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اب یہ بات ہو رہی تھی کچھ فائدہ ہوا ہے، مطلب ہے کہ ان آرگنائزیشن سے. مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہوا ہے افغانستان میں؟ ہم نے استعمال کیے، ہم نے افغان جو وار تھی نا، جو امریکن بیک تھی، اس سے ہم نے بڑے غلط لیسنز ڈرا کیے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کر کے باقی جگہوں پہ بھی ہم کامیابی. بھائی وہاں پر ایک سپر پاور تھا آپ کے پیچھے، ڈالر آ رہے تھے، ملٹری ایڈ آ رہی تھی، تو اس نے آپ کو اس زمانے میں، لیکن اس کے ریپرکشنز آپ نے 90 میں دیکھ لیے، ڈسپائٹ کہ US سپورٹ تھی اور US ڈالرز تھے. سر غلطی پہ غلطی کی نا، جو طالبان کو پھر تسلیم کیا، ساری دنیا نے ڈسون کیا، ہم نے تسلیم کیا. مجھے آپ یہ بتائیں، مشرف صاحب کا دور آ گیا، آپ نے افغانستان میں کامیابی حاصل کی ہے، آپ نے انڈیا میں کشمیر میں کامیابی ان لوگوں سے حاصل کی ہے. اگر آپ کشمیر کے مسئلے کو پیور پولیٹیکل سٹرگل رہنے دیتے نا، اس کا مسئلے کا حل آ جاتا. سر ابھی بھی یہ بات ہے، ابھی بھی پولیٹیکل رہنے دیں اس کو. جب آپ اس کے اندر وائلنس انٹروڈیوس کریں گے، جو ویپن انٹروڈیوس کریں گے، دنیا اس کو ٹیررزم کہے گی. بالکل صحیح ہے، اور جواز ملتا ہے نا سر. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا کہ وہ جو لڑکا پتھر مار رہا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے نا، وہ خود کش بامبر کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک انڈیجنس موومنٹ. عامر رانا صاحب، یہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی کئی سیشنز پہ یہ بات کی ہے کہ اب ایک ریزالو نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے یہ تنظیمیں، ان کے عناصر، اور خود کشمیر کی جدوجہد کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے، باقاعدہ ڈیمیج کرتے ہیں، پولیوٹ کرتے ہیں. تو اب ان کو جو ٹھکانے لگانے یا ان کو ایک ترتیب میں رکھنے کا طریقہ کوئی ہے کمپلیکیٹڈ، لیکن کچھ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کریں؟ جی میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی خاصی بات ہو چکی ہے اسلام آباد کے مختلف حلقوں کے اندر کہ اس کا کیا طریقہ کار ہو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ول اور ریزالو کا ایشو تھا. وہ تو پھر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں پارلیمنٹ کا رول بھی ہے کہ ریزالو کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ کریں. ہمارے سامنے بہت سارے ماڈلز ہیں. DDR تو ظاہر ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی پرسپیکٹیو کے اندر عموماً ہوتا ہے، یا اسمال اسکیل کانفلکٹ. مین اسٹریمنگ کا بھی کوئی آپشن ایسا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وائبل نہیں لگتا. تو ڈی ریڈیکلائزیشن کے بڑے اچھے ماڈل ہیں، ری ہیب کے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ان تنظیموں نے بہت زیادہ اپنے جو انروڈز بنائے معاشرے کے اندر بالکل بنائے ہیں. ان کے تقریباً جماعت الدعوہ کے 1400 سکول پاکستان میں ہیں، 250 کے قریب مدارس ہیں، ان کے ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں. تو ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ رحمت کے ٹرسٹ کے جو مسعود اظہر صاحب کا کی تنظیم کا نام ہے، ان کے بھی کوئی انسٹیٹیوشنز کی تعداد جو ہے 150 کے قریب ہے. تو اتنے بڑے بڑے پیرافرنیلیا کے ساتھ یہ گروپ آپریٹ کر رہے ہیں. ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی بنائی جانی چاہیے؟ لیجیٹیمیٹ جو چیریٹیز ہیں ان کو دینا چاہیے. پھر لیڈرشپ کا ہے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیلنج ہے جس کے اوپر بات ابھی نہیں ہو رہی، اور جو FATF کی طرف سے جو ہم نے مئی کے اندر رپورٹ دینی ہے، وہ ہم نے اپنے لیگل جو فریم ورک کو، رجیم کو، جو گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم کی ہماری کمٹمنٹس ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم نے کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ ڈیولپ کرنی ہے. بہت سارا کام پارلیمنٹ نے کرنا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے کرنا ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک کمپریہنسو پلان جو
ہے وہ ابھی مسنگ ہے. کریک ڈاؤن سے سارا مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. ریزالو بھی جو ہے وہ موجود ہے, لیکن اب ہمیں پلان کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. مبشر یہ ذرا بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جس طرح ہم, ظاہر بات ہے کہ پرو ڈیموکریسی سوشل ڈیموکریٹس ہیں, ہر چیز پارلیمنٹ میں لانے کا بات کرتے ہیں, لیکن جو رینٹ کاز والی جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ بھی پھر شور مچاتی ہیں کہ اب اسلام تباہ ہو گیا, یہ ہو گیا, فنا ہو گیا, جیسی ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, مدرسوں کی ریگولرائز کرنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کے کریکولم کو ایک طرح سے ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر وہاں پہ آڑے آ جاتی ہیں وہ سیاسی اور ان سیاسی مذہبی جماعتوں کی اپنے جو ان کی توجیہات ہوتی ہیں, اعتراضات, وہ ایک دیوار بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن وہ توجیہات اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک ان کو نظر آتا ہے کہ ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اپروچ فرق ہے. جب اگر ریاست ایک کلیکٹیو وزڈم, کلیکٹیو وائس, کلیکٹیو ول کے ساتھ سامنے آئے گی تو میرے خیال میں ان کے پاس یہ ایشو نہیں رہ جائے گا. اور ویسے بھی مذہبی جماعتوں کو ہم نے دیکھا ان انتخابات میں تو بالکل ہی لوگوں نے ریجیکٹ کیا. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اگر جیسے مشرف کہہ رہے ہیں یا عامر رانا نے بھی کہا کہ وہ آپٹیمسٹ ہیں, تو دیکھیے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تو ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا جماعت الدعویٰ کو, جب ہم نے ملی مسلم لیگ بنائی گئی, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیکٹا میں باقاعدہ سمری آئی, لیکن وہ طریقہ اس طرح بری طریقے سے فیل ہوا کیونکہ اس میں ریزالو نہیں تھی. اور آپ نے جیسے بریگیڈیئر سعد نے بالکل صحیح کہا کہ جی ڈس آرم انہیں ہونا پڑے گا, انہیں پھر ڈس انٹیگریٹ ہونا پڑے گا, اس کے بعد انہیں جو ہے مین سٹریمنگ. اب مین سٹریمنگ کیا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل مین سٹریمنگ تو فیل ہو گئی اس انتخابات میں, اور اس میں اور اداروں کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان جھگڑے پڑ گئے. اب دوسری جو میں پریوی ہوں, یہ بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے بالکل پلان لیس ہو رہا ہے, دیر از اے پلان, لیکن وہ مجھے اپنے پروگرام کے لیے بھی کچھ چیزیں رکھنی ہیں تو وہ میں اس میں بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. لیکن بھائی ہے یار اپنے یار, مطلب لیکن میں آپ کو ایک ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اویس کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کو پیسے مل رہے تھے, ظاہر ہے ان کی ایک معیشت چل رہی تھی, آپ کو اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ نظام کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی ہماری کل, اسد عمر صاحب سے. 12 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں, تو وہ ذرا ہٹکے میں بھی دے دیجئے گا رقم. نہیں وہ میرے پاس تو وہ ادارے بھی موجود ہیں کہ جہاں ان کو جو ہے کھپانے کا پلان بنایا گیا ہے کہ پیراملٹری ٹروپس کے اندر بھی کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے میں بالکل صحیح ہے مبشر, میں آپ کے پوائنٹس کو میں آپ کو یہ میں مبشر آپ کے پوائنٹس کو جو مشرف صاحب کے پاس, مشرف صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم, ظاہری بات ہے کہ اب یہ کسی ٹیرر اٹیک کے ریئیکشن میں یہ فیصلے کرنا, اب اس سے تو بات گزر گئی, تو اب تو یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کیا اقدامات ہونے چاہیے ان سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے اویس, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا ضروری ہوگا. جس ریاست میں صوبائی ہوں یا وفاقی جو محکمے ہیں تعلیم کے لیے, ان سے معمولی پرائمری اسکول جو ہے وہ نہیں چلائے جاتے, ان سے ہم یہ اب امید باندھ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح یہ سارے جو اسکول ہیں ان جماعتوں کے, ان کو ٹیک اوور کر کے اور وہاں پہ ایک بڑی پروگریسو قسم کی تعلیم دینا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی امید ہے, اس نوعیت کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. سب سے جو کئی سالوں سے آپ جیسے ہم سب جو ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ سول سروس ریفارم ہونی چاہیے, جب ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے اسٹیٹ کے اندر, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا اوور آل ٹوٹل جو ڈومینیشن ہے اس کو لمٹ کر کے اور اپرچونٹیز کھولنی چاہیے, تو ان ساری چیزوں کا جو اب جو آپ نے خمیازہ بھگتنا ہے کہ آپ نے وہ ریفارم نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو جلدی ایمرجنسی میں کچھ کرنا پڑے گا تو آپ سے وہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ ایک لمحہ ہے, اور اللہ بہتر کرے, لیکن صحیح ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے آگے. ایک مشکل مرحلہ, لیکن ایک کروشل فیز ہے, وہ آئے گا.
क्रिटिकल के रिजॉल्व होने के बावजूद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको किस तरीके से उसको ठिकाने लगाया जाएगा, किस तरीके से मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी, किस तरीके से माशरे से चिमटी हुई लिपटी हुई चिंता पसंदी शिद्दत पसंदी को हटाया जा सकेगा। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो कौम को शर्मनाक जो एक किया जिन्होंने, वो थे सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब के फैज़ल हुसैन चौहान, उनको फारिग करने का इमरान खान साहब का बेहतरीन फ़ैसला। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं और उस पर बात करते हैं। कान खोल के सुन लो, इस जोन में मत रहना कि तुम्हारा जियोग्राफिया हमसे बड़ा है। जो चीज हम रखते हैं वो तुम नहीं रख सकते, तुम नहीं रख सकते। नाज़रीन, ये थे फैयाज़ुल हसन चौहान साहब, डिसग्रेस्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही हिंदू बरादरी के ख़िलाफ़ एक इंतहा पसंदी, नाकाबिल कबूल, गैर अखलाक़ी बयान दिया था। और फिर ये आज इन्होंने मीडिया पे माफ़ी मांगी, जैसे माजी में करते रहे। इन्होंने ख़वातीन के बारे में भी इस तरह के कलमात किए हैं, सियासी मुखालफिन के बारे में बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा किया है। एक डिसग्रेस्ड पूरे कौम के लिए बाइस बने। और आज जो हमारी इत्तलात है वो ये कि ये आज सुबह गए मीडिया पे, इन्होंने वही जो माफ़ी तलाफ़ी होती है कि माजरत ख्वाह हूँ फ़लाँ फ़लाँ, और उसके बाद ये उस्मान बुज़दार साहब के पास गए और उन्हें एक तरह से चकमा दे दिया और उनसे माफ़ी तलाफ़ी करवा के ये वापस लौट आए। जब इमरान खान साहब को बताया गया, इमरान खान साहब ने बराह रास्त उस्मान बुज़दार साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप माफ़ करने वाले कौन से हैं, ये हिंदू बरादरी पूरी कौम के लिए शर्म का बाइस बने हैं, इनको फ़ौरन इनको बरतरफ़ किया जाए। बरतरफ़ी एक अच्छा कदम, और साथ साथ में एक जो एक फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि उससे हमारे हिंदू बरादरी के उसमें बीच में एक कहीं ना कहीं इत्मीनान का बाइस बनेगी कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है। बहुत अच्छा फ़ैसला। ब्रेक के साथ साथ ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो हम और आप जैसे लोग ये कि इनको पहले अपॉइंट ही क्यों किया गया था, लेकिन इस बयान के बाद उनकी बरतरफी, इट्स गुड डिसीजन। मेरे ख्याल में देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत। बहुत अच्छा फ़ैसला है। मुझे इनकी यहाँ पर ऐसे सेंसिटिव और हसास अपॉइंटमेंट के ऊपर लगाना ही मेरे ख्याल में बिल्कुल सही मंतक समझ में नहीं आई। इन्होंने काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट को एम्बेरस किया, लेकिन अभी तो हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए। बिल्कुल सही। जब उन्होंने एक जो पाकिस्तान में बड़ी बरादरी है, जो पाकिस्तान को लाइक करते हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है उनकी, वो पाकिस्तानी हैं, वो गैर मुस्लिम हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, तो मेरे ख्याल में वो जो है इस किस्म की बात करना किसी भी मज़हब के या किसी भी नस्ल के ख़िलाफ़ ये अच्छी बात नहीं है। और जो इन्होंने इमरान खान साहब ने फैसला किया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला जी। मुबशिर जदी साहब, हमने कई जगह पे जो है फैज़ल हसन चौहान साहब को तो हमने कभी गवारा ही नहीं किया कि अपने प्रोग्राम में लें, तो आज जो है बिलाखिर फारिग हुए अपने करतूतों की वजह से। बिल्कुल, और ये देखिए कि इसका सबसे अच्छी बात ये हुई कि पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठी जो इन्होंने कहा, और इनके अपने सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया पर इनको क्वेश्चन करना शुरू किया कि कैसे ये जो है हिंदू बरादरी, जो 40 लाख के करीब हमारे हिंदू बहन भाई मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी हैं उतने ही जितने मैं हूँ या आप हैं या ब्रिगेडियर साहब हैं, तो आप किस तरीके से एक मज़हब के ऊपर या किसी के अक़ीदे को टारगेट बना के, ये तो बहुत ही एक छोटे जहन का, छोटी सोच का आदमी ऐसी बात करता है। और ये तो एक सूबाई मिनिस्टर इत्तलात के रहे हैं, तो इनको कतई सूट नहीं करता। जैसे आपने भी कहा पहले ना, ख़वातीन के बारे में, स्टेज के आर्टिस्ट के बारे में क्या क्या बोला, और हर दफ़ा ये माफ़ी तलाफ़ी हो जाती थी, मगर इस दफ़ा लगता है कि प्रेशर बहुत बढ़ गया। और जो दो चार हमारे हिंदू भाइयों ने सिंध में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत इस बात को कहा कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, बिल्कुल सही, क्या हम सिर्फ अक़ीदे की बुनियाद पर आप जो है आप हमें बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। बिल्कुल सही। एक बहुत ही एहसन, एक बहुत ही काबिल तारीफ़ इक़दाम इमरान खान साहब का। साथ साथ में जो हमने प्रोग्राम के इब्तदाई में बताई आपके कि कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़, नफ़रतें फैलाने वाले, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उसके अंदर हमने इत्तला दी थी कि जो फलाह इंसानियत या हाफिज़ सईद की जमात दावा है, तो अब इत्तलात यही आ रही है कि उन पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी का फ़ैसला हो चुका है।
تو ایک نفرت یا انتہا پسندی پھیلانے والے، چاہے وہ فیض الحسن چوہان صاحب ہوں، چاہے یہ انتہا پسند جماعتیں ہوں، یہ ہمارے لیے شرم کا باعث بنتی ہیں۔ انتہا پسندی، شدت پسندی ہمیں دور کرنی ہے تاکہ ہم آگے قدم بڑھا سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔